अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी स्टूडेंट्स इसरार कर रहे थे कि सर टेंसेस समझा दें, ग्रामर में बड़ा मसला आ रहा है, सवाल नहीं बनाए जाते, छोटे छोटे सेंटेंसेस नहीं बनते। तो मैंने चलो फ़ैसला किया कि अभी शुरू कर लेते हैं टेंसेस। आज सबसे पहला जो टेंस हम करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल के साथ हम शुरू करते हैं जी डेफिनेशन ऑफ टेंस कि जो टेंस है वो होता क्या है। टेंस याद रखिए ज़माने को कहते हैं या दौर को कहते हैं। किसी ज़बान में ज़माने दो हो सकते हैं, किसी में तीन हो सकते हैं, किसी में तीन से ज़्यादा हो सकते हैं। अब जो हमारी उर्दू ज़बान में इसमें भी तीन ज़माने हैं और इंग्लिश है उसमें भी तीन ज़माने हैं। अगर हम अरेबिक को देखें तो उसमें दो ही टेंस हैं, एक पास्ट का है एक प्रेजेंट का है। हमारा जो मौजूदा ज़माना है वो है जिसमें हम रह रहे हैं। हमारा पास्ट वो जो गुज़र गया, जो हमने बचपन के दिन गुजारे, जो पिछले दिन गुज़र गए वो हमारा माजी है। और जो भी हम जिनकी प्लानिंग कर रहे हैं, जिन दिनों की जो दिन आने वाले हैं वो हमारा मुस्तकबिल है, फ्यूचर है। सबसे पहले हमने बात करनी है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। वाई इज़ इट हार्ड टू लर्न, वाई इट इज़ हार्ड टू लर्न या वाई इज़ इट हार्ड टू लर्न, ये मुश्किल क्यों है सीखना। कोई भी टेंस, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही प्रेजेंट सिंपल की, कोई भी टेंस है इसे सीखना मुश्किल क्यों है। इन टेंसेस को सीखना पाकिस्तानियों के लिए इसलिए भी मुश्किल है कि क्योंकि जो हम रूल्स सीखते हैं वो इरेशनल होते हैं। मतलब ये है कि उन रूल्स का अकल से लेन देन नहीं होता। अब ये रूल्स किसने बनाए हैं? ये अंग्रेज़ों ने नहीं बनाए। याद रखिए लैंग्वेज जब भी बनती है और ये इनके जो रूल्स बनते हैं ये अहले ज़ुबान नहीं बनाते। ये जो दूसरी ज़ुबान के लोग सीखते हैं ये वो लोग रूल्स बनाते हैं। और पाकिस्तानियों ने इतने रूल्स इंग्लिश के बना दिया है आज तक वो अंग्रेज़ों को भी समझ नहीं आई ये कहाँ से आ गए। और जब भी कोई ज़बान, जब आप उनके रूल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, रूल्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ पे, तो वो डिफ़िकल्ट होती जाएगी। इंग्लिश को हम लैंग्वेज के तौर पर नहीं सीखते, हम इंग्लिश को एज ए इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज सीखते हैं जी। इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है जी, ये एडजेक्टिव है, अब इस एडजेक्टिव के अब 100 हिस्से आगे, ये नाउन है आगे प्रोनाउन है, इनके पता नहीं कितने हिस्से हैं, कोई मेटाफोर्स है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंफॉर्मेशन के रिलेटेड हैं। फ़िलहाल इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं होती, इससे आपको बोलने में मदद नहीं मिलती, इससे आपको सीखने में मदद नहीं मिलती। जितने लोग आपको इंटरनेट पे या इंटरनेट के अलावा रूल्स सिखाते हैं, ग्रामर सिखाए जा रहे हैं, वो आपके साथ जुल्म कर रहे हैं। वो आपका जो शौक़ है इंग्लिश का इसे तबाह कर देंगे। जितनी जल्दी हो सकता है ऐसे लोगों से बच जाएं अगर इंग्लिश सीखनी है। एक तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि ये सीखना इसलिए मुश्किल है कि आप बहुत सारे रूल्स सीखते हैं जिनका अकल से लेन देन नहीं होता। दूसरा, एक आप में खौफ होता है, डर होता है जी, इंग्लिश नहीं बोलने होती जी, इंग्लिश सीखने नहीं होती जी, इंग्लिश के रूल्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, समझ में नहीं आते जी। वो वाकई समझ में नहीं आएंगे जब आपका सिखाने वाला ऐसा बंदा है जो ऐसे रूल सिखा रहा है जो ना दुनिया में है ना कहीं आखिरत में मिलेंगे आपको। और दूसरा, आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि गलती होगी तो क्या बनेगा, मैंने गलत इंग्लिश बोल दी तो क्या होगा। अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ ये नोट करेंगे कि ये मैंने गलत लिखा हुआ है, हालांकि ये ठीक है। बहुत सारे कहेंगे जी वाई इज़ इट हार्ड टू लर्न होना चाहिए। इट्स ओके, अगर गलती होगी तो क्या हो गया, नथिंग, ठीक है। ये फिर इंग्लिश सीखने में मुश्किल इस वजह से भी आती है कि जो हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं वो गलत होते हैं। इंग्लिश में एक सादा सा रूल याद रखें, जितना आप सुनेंगे उतना आप बोलेंगे। कोई भी दुनिया की ज़ुबान है, जितना आप सुनेंगे उतना आप बोलेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उतना आप लिखेंगे। अगर आप अच्छे बोलने वाले बनना चाहते हैं तो अच्छे सुनने वाले बन जाएं। अगर आप अच्छा लिखने वाला बनना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ने वाला बन जाएं, आपका मसला हल हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में इंग्लिश सुनने पे फोकस है ही कोई नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कोई नहीं समझता कि इंग्लिश सुनने से आती है। अगर आपने इंग्लिश को बोलना है तो इंग्लिश सुनना शुरू कर दें, अगर आपने इंग्लिश को लिखना है तो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें, इंग्लिश का मसला हल हो जाएगा।
ابھی بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. بات کرتے ہیں پریزنٹ سمپل کی. جی اب بات کرتے ہیں وٹ ڈز اٹ مین بائی سمپل. سمپل سے کیا مراد ہے جی؟ یہ جو اوپر پریزنٹ سمپل ٹینس لکھا ہوا ہے، سمپلسٹی اس میں کیا چیز ہے؟ دیکھیے انگلش لینگویج میں 3 چیزیں آپ کو چاہیے ایک جملہ مکمل کرنے کے لیے: سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ. سبجیکٹ فاعل کو کام کرنے والا جس نے ایکشن کیا، ورب جو ایکشن ہے، جو ایکشن آپ نے کیا وہ ورب ہے، اور جس چیز پہ ایکشن کیا وہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، جسے مفعول اردو میں کہتے ہیں. اب یہ سمپل ٹینس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز یہ نہ بھی ہو آبجیکٹ تو آپ کا ٹینس بن جاتا ہے، اور اس لیے سمپل ہے. اب بہت سارے ٹیچرز آپ کو بہت کہانیاں سنائیں گے ادھر ادھر کی کہ یہ سمپل اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے ہے. آپ ان کو سن لیں اگر آپ کہانیوں کے شوقین ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے سمپل ہے، 2 چیزیں آپ کے پاس ہوں آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. سبجیکٹ ہونا چاہیے اور ورب ہونا چاہیے، آپ کا سمپل جملہ بن جائے گا، تیسرے کی بھی ضرورت نہیں. ایک اور چیز کی وجہ سے یہ سمپل ٹینس ہے، وہ چیز ہے ہیلپنگ وربس. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ٹینس سمپل ٹینس ہے، وہ ہے ہیلپنگ ورب. از، آر، ایم، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ اور بی یہ ہیلپنگ وربس ہیں. ان کے علاوہ اگر کوئی کہتا ہے ڈو ہیلپنگ ورب ہے، ڈز ہیلپنگ ورب ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ورب ہیں ہیلپنگ وربس، تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ ان کو بھی ہیلپنگ ورب سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ سمجھے. لیکن میرے مطابق صرف یہ ہیلپنگ وربس ہوتے ہیں، اور سمپل جو ٹینسز ہیں، چاہے وہ پریزنٹ سمپل ہو، پاسٹ سمپل ہو یا فیوچر سمپل ہو، ان میں یہ نہیں آتے. یہ ہیلپنگ ورب آپ کو تینوں سمپل ٹینسز میں نہیں ملیں گے. 2 وجوہات میں نے آپ کو بتا دی اس کے سمپل ہونے کی. ایک، سبجیکٹ اور ورب ہو تو آپ کا جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اس میں تیسرے کی ضرورت نہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تیسرا آپ نے لگانا نہیں. تیسرا لگے گا جملہ اور خوبصورت ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا، لیکن ان دونوں سے بھی جملہ بن جاتا ہے. اسی طرح ایک دوسری وجہ جو اس کو سمپل کرتی ہے وہ یہ ہیلپنگ ورب ہیں جو اس میں استعمال نہیں ہوتے. مجھے امید ہے یہاں تک آپ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اس ٹینس کو سمجھنے کے لیے ایک سٹوری میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے یہ سٹوری سمجھ لی آپ کو اس ٹینس کی سمجھ آ جائے گی، بلکہ آپ کو پوری انگلش گرامر کی سمجھ آ جائے گی کہ انگلش گرامر ورک کیسے کرتی ہے. اب اس سٹوری کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ایگزامپلری بندہ رکھا ہے جی، چاچا بوٹا اس کا نام ہے. چاچا بوٹے کے 2 بیٹے ہیں جی، ایک کا نام اکبر ہے اور ایک کا نام اصغر ہے. اب یہ دونوں جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، تو جب کچھ عرصے بعد بچے پیدا ہوئے تو اکبر کے بھی 5 بچے ہوئے اور اصغر کے بھی 5 بچے ہوئے. اب غور سے آپ نے سٹوری سننی ہے جی. چاچا بوٹا، 2 بیٹے اس کے، اکبر اور دوسرا اصغر. ایک کے 5 بچے اکبر کے اور دوسرے کے بھی 5 اصغر کے بھی 5 بچے. اب یہ 2 جو بھائی ہیں اکبر اور اصغر، یہ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں چاچے بوٹے کے، لیکن دونوں میں تضاد ہے. اس بندے کی سوچ الگ ہے، اس کی الگ ہے. جو چیزیں یہ ٹھیک سمجھتا ہے یہ ان کو غلط سمجھتا ہے، جو یہ ٹھیک سمجھتا ہے یہ غلط سمجھتا ہے. اکبر جو تھا اس کا مائنڈ یہ تھا کہ پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مولوی شولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی افسر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ پیو لوٹو موج اڑاؤ جوا کھیلو، یہ اس کی ذہنیت ہے. اب اصغر کی کیا ذہنیت ہے؟ اس نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، افسر بنایا اور بچوں کو قرآن حفظ کروایا اور اس طرح کی جو بھی اچھی ایکٹیویٹیز تھیں ان میں لے گیا، اور اس کے بچے کامیاب ہو گئے اور اس کے بچے جو ڈاکو چور اور اس طرح کے لوفر وغیرہ بن گئے. اب جو محلے دار تھے ان کو یہ پتا تھا کہ جو بھی غلط ہے کام کر رہا ہے جو بھی بندہ، وہ اکبر کی فیملی سے ہے، اور جو کوئی ٹھیک کام کر رہا ہے، اچھے کام پہ، اچھی جاب پہ ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اصغر کی فیملی سے ہے. محلے والوں کے لیے پہچاننا ان کو بڑا آسان تھا. اب یہ 2 فیملیز بن گئی. میں نے نام دے دیا فیملی 1 اور فیملی 2. جو اصغر کی فیملی ہے اس کو میں نے فیملی 1 نام دے دیا، اور جو اکبر کی فیملی ہے وہ فیملی 2 ہوگی. اب دونوں فیملیز میں تضاد ہے.
اب جو رولز اصغر کی فیملی کے ہیں وہ اکبر کی فیملی کے نہیں ہیں، اور جو اکبر کی فیملی کے ہیں وہ اصغر کی فیملی کے نہیں ہیں۔ اب آپ کو ایک فیملی کے رول پتہ ہوں، آپ کو اصغر کی فیملی کے رولز پتہ ہوں، تو ان کے الٹ اکبر کے ہوں گے۔ اب اگر آپ کو ان کے پتہ ہوں تو اس کے الٹ ان کے ہوں گے، اصغر کی فیملی کے۔ اب آسان سی بات سمجھ لیجئے کہ اگر اکبر کہتا ہے جی دن ہے تو اصغر کہے گا رات ہے۔ اگر یہ خوشی پہ جاتا ہے، کہیں کسی کی شادی پہ جا رہا ہے، تو یہ جنازے پہ چلا جائے گا۔ مطلب دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ اب یہ سلسلہ تقریباً 95% آپ کی انگلش میں یہ رہے گا ان دونوں فیملیز کا۔ اب یہ دونوں فیملیز کو میں ریلیٹ کیسے کروں گا وہ میں بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 95% یہ دونوں فیملیز اکٹھی نہیں ہوں گی، کسی ایک بات پہ نہیں آئیں گی۔ یہ 95% میں بہت بڑا فگر دے رہا ہوں آپ کو۔ 5% ابھی بھی ایسا چانسز ہیں جہاں یہ دونوں فیملیز اکٹھی ہو جائیں گی۔ عام طور پر یہ دونوں فیملیز اکٹھی نہیں ہوں گی، لیکن 5% چانسز ایسے ہیں جب یہ اکٹھی بھی ہوں گی۔ فار ایگزامپل، یہ چچا بوٹا صاحب فوت ہو جائیں، اب ان بچوں کا بھی دادا یہ ہے اور ان بچوں کا بھی دادا یہ ہے، اس کا بھی باپ یہ ہے، اس کا بھی باپ یہ ہے، تو سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دادی ہے، اگر چچا بوٹے کی بیوی ہے تو ان کی بھی دادی ہے، تو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ایسے کچھ معاملات ہوں گے جہاں ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اب یہ سٹوری میں نے آپ کو کیوں سمجھائی؟ اگر آپ نے یہ سٹوری سمجھ لی تو اب انگلش کے ریلیٹ میں کرتا ہوں، آپ انگلش اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹینسز سیکھنے کیسے ہیں۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ سیکوینس وائز ویڈیو دیکھنی ہے، آگے پیچھے ویڈیوز نہیں دیکھنی، اور لگاتار دیکھنی ہے، بیچ میں سے چھوڑ کے نہیں دیکھنی۔ تب آپ کو، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ مجھے ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا تم ٹینسز کبھی نہیں سیکھ سکتے، تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، تو یقین کریں آپ سیکھ جائیں گے اگر میری ویڈیوز کو انشاءاللہ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھا اور سمجھا، تو آپ کو ٹینسز آسانی سے آ جائیں گے۔ اتنی آسانی سے آپ نے ٹینسز نہیں سیکھے ہوں گے۔ تو ابھی آگے چلتے ہیں، فردر اس کو سمجھتے ہیں۔ اب میرے پاس دو یہ پروناؤنس کی کیٹیگریز ہے جی۔ پہلا جی ہی شی سنگولر ناؤن، اور دوسرا آئی وی دے یو پلورل۔ اب ایک کو میں نام دے دیتا ہوں جی فیملی 1، اور دوسری ہے جی فیملی 2۔ اب جس طرح اصغر اور اکبر کی فیملی کا میں نے بتایا، اسی طرح انگلش میں دو یہ فیملیز ہیں۔ ایک فیملی کے رولز الگ ہیں، دوسری کے الگ ہیں۔ جو رولز اس فیملی پہ اپلائی ہوں گے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوں گے، اور جو اس پہ اپلائی ہوں گے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کسی ایک کے رولز یاد کر لینے کہ کون سے رول اپلائی ہوتے ہیں، اس پہ کون سے ہوتے ہیں۔ جو بھی اس کے ہوں گے، جب ان میں سے کوئی آ جائے گا پروناؤن آئی وی دے کے ساتھ آپ جملہ بنائیں گے تو وہ الٹ ہو جائے گا اس کے۔ اگر آپ نے اس کے یاد کر لیا تو ان میں سے کوئی آ گیا تو اس کے الٹ ہو جائے گا۔ یہ بات آسان سی آپ سمجھ لیں، لیکن 5% چانسز ایسے ہیں جہاں یہ دونوں فیملیز اکٹھی ہوں گی۔ وہ کون سے چانسز ہیں؟ وہ جب چانسز آئیں گے، وہ جب بات ہوگی، تب میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں گا۔ لیکن 95% بہت بڑا فگر ہے، یہ 95% اکٹھی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پریزنٹ سمپل ہم استعمال کیسے کریں گے۔ اس کا استعمال یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں کون کیا کرتا ہے، صرف اتنا بتانا ہے۔ آپ نے اس چکر میں نہیں پڑھنا جی تا ہے، تی ہے، رہا ہے، رہی ہے، چکا ہے، چکے ہیں۔ بکواس ترین میتھڈز ہیں تا ہے، تی ہے والے۔ اس چکر میں نہیں پڑھنا، پوری زندگی وہ آپ اس چکر میں پڑے رہیں گے، آپ پھنسے رہیں گے۔ وہ میتھڈ کسی ٹیچر نے شاید اس وجہ سے ایجاد کیا تھا کہ بچوں کو پیپر میں پاس کروانا ہے، تو اس کا مقصد لینگویج سے کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں، اس طرح سے انگلش سیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں سیکھیں گے۔ کوئی لمبی سائنس نہیں، کوئی چیز لمبی نہیں آپ نے کرنی، اس میتھڈ کو فالو کرنا ہے کہ موجودہ زمانے آپ نے بتانا ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ سورج کیا کرتا ہے جی؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، علی اسکول جاتا ہے۔ علی کیا کرتا ہے؟ علی اسکول جاتا ہے، استاد پڑھاتا ہے۔ جتنے بھی کام، یعنی کہ موجودہ زمانے میں کون کیا ایکشن پرفارم کرتا ہے، بس اتنا سا آپ نے بتانا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پاسٹ میں ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہیں، تو آپ پریزنٹ سمپل بنائیں گے۔
اگر آپ کو کہتے ہیں جی کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہوں تو تب بنے گا، ایسی چیزیں ہوں جو ابھی ہو رہی ہوں، تازی ہوں. اب یہ ساری بکواسات ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سادی سی چیز ہے، موجودہ زمانے میں کون کیا کرتا ہے اس کا آپ نے ایکشن بتانا ہے، تو جملہ آسانی سے آپ کا بن جائے گا. اب یہ فیملی کہتی ہے کہ آپ نے جب بھی ہمارے ساتھ جملہ کوئی بنانا ہے موجودہ زمانے میں، یہ بتانا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس لگانا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ جو ان کے رول ہوں گے یہ ان کے خلاف ہوں گے. اب یہ کہتے ہیں آپ نے یہاں لگانا ہے تو ہمارے ساتھ آپ نے نہیں لگانا. آپ نے ان کے ساتھ ایس سی ایس لگانا ہے، ہی شیٹ، اس کو یاد رکھ لیں. اور ان میں سے کوئی آ جائے تو یہ الٹ ہو جائے گا، آپ نے ان کے ساتھ نہیں لگانا. اب کچھ ایگزامپلس میں لکھتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جملے کیسے بنے، ایس سی ایس کیسے لگے گا اور کس پہ ایس سی ایس نہیں لگے گا. اب ایک سائڈ پہ میں نے یہ 5 جملے لکھے ہیں آپ کو بات سمجھانے کے لیے. دیکھیے جی، سب سے پہلے لکھا ہوا جی علی اسپیکس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف سبجیکٹ اور ورب آ جائے جملہ مکمل ہو جاتا ہے. یہاں دیکھیں جی، سبجیکٹ ہے علی، فائل ہے اسپیک. یہ اسپیک تھا جو اس نے کام کیا، ایکشن کیا بولنے کا، اور ساتھ ایسا لگ گیا. کیوں لگا؟ کیونکہ علی یہاں سے لیا گیا ہے، علی نون ہے. علی نون ہے اور نون کہتا ہے کہ آپ نے ایس یا ای ایس لگانا ہے. تو ہم نے ورب کے ساتھ ایس لگا دیا، علی اسپیکس، علی بولتا ہے. یہاں تک جملہ مکمل ہے. اگر آپ نے اس کو اور وضاحت کرنی ہے تو آپ آبجیکٹ بھی لگا دیں ساتھ ہی. علی اسپیکس انگلش، علی انگلش بولتا ہے. اب آئی آ گیا، آئی اس فیملی سے ہے. اس فیملی سے رول یہ ہے اس فیملی کا کہ آپ نے ہمارے ساتھ آئی ایس ای ایس نہیں لگانا، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں. یہاں ہم نے بتایا علی کیا کرتا ہے، علی انگلش بولتا ہے. یہاں کیا بتایا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں اسکول جاتا ہوں. شی آ گیا، شی اس فیملی سے ہے تو شی واشز، واش تھا ای ایس لگا دیا، شی واشز کلوتھس، وہ کپڑے دھوتی ہے. وی فائٹ، ہم لڑتے ہیں. وی یہاں سے ہے تو جی وی فائٹ، ہم لڑتے ہیں. اس کو اور آپ لمبا کر سکتے ہیں، وی فائٹ ود دیم، ہم ان سے لڑتے ہیں جی. دے ایٹ، وہ کھاتے ہیں. جملہ یہاں بھی مکمل ہے. دے یہاں سے آیا اس لیے ایس ای ایس نہیں لگا جی. دے ایٹ، وہ کھاتے ہیں. اس کو مکمل کرنا ہے، آگے لے کے جانا ہے تو دے ایٹ برگر، وہ برگر کھاتے ہیں جی. جملہ مکمل ہے جی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنی آسانی سے پہلے ٹینس سمجھ نہیں آیا ہوگا، اور اتنا آسان ٹینس ہے جی. اور انشاءاللہ آپ اسی طرح تھوڑا سا اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس کو نیگیٹو ہم کیسے کریں گے، پھر سوالیہ کیسے کریں گے. تو آپ نوٹ کر لیں، یہ چیزیں بھی نوٹ کر لیں تاکہ آگے پریکٹس کریں ہم. اب جس فیملی کے ساتھ آپ نے ایس سی ایس لگایا تھا، اب جب نیگیٹو آپ کریں گے تو یہاں ڈو اور ایس سی ایس ڈو کے ساتھ آ جائے گا، ڈز ہو جائے گا یہ، اور آگے ناٹ آ جائے گا جی. یہ ہو جائے گا جی ڈز ناٹ. اب یہ فیملی پھر اس کے خلاف ہے. آپ نے یہاں ڈز ناٹ لگا دیا تو یہ نہیں مانے گی، یہ کہتی ڈز ناٹ ہمارے ساتھ نہیں لگانا، تو آپ اس کے ساتھ ڈو ناٹ لگائیں گے. اب ایس سی ایس یہاں آ گیا ڈو کے ساتھ، تو آپ نے جو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس لگایا تھا، اب آپ ان کے ساتھ ایس سی ایس نہیں لگائیں گے. آپ ڈز سے آگے وہ سیدھی جو بیس فارم ہے اس کو یوز کریں گے. اب دیکھیے جی، ہم نے انہی جملوں کو نیگیٹو کیا. علی ڈز ناٹ اسپیک انگلش. اب یہ اسپیکس تھا وہاں تو ہم نے ڈز لگا دیا، ڈو کے ساتھ ہی ایس ایچ کا آ گیا، تو یہ علی ڈز ناٹ اسپیک انگلش، علی انگلش نہیں بولتا. آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول. اب یہ دوسری فیملی سے ہے تو اس کے ساتھ ڈو ناٹ آ گیا. آئی ڈو ناٹ گو ٹو اسکول، میں اسکول نہیں جاتا. شی ڈز ناٹ واش کلاتھس. جس کے ساتھ آپ نے ایس سی ایس لگایا تھا وہ ڈز ناٹ سے نیگیٹو ہوگا، جس کے ساتھ آپ نے ایس سی ایس نہیں لگایا تھا وہ ڈو ناٹ سے نیگیٹو ہوگا. تو یہ ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں، نوٹ کر لیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کویشچنز کیسے بنتے ہیں. ان جملوں کو کویشچنز بنانے سے پہلے میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں. ڈز اور ڈو ہمیشہ پریزنٹ سمپل میں استعمال ہوتے ہیں.
یہ آپ کو کسی اور ٹینس میں نہیں ملیں گے، نہ آپ کو کنٹینیوس میں ملیں گے، نہ پریزنٹ کنٹینیوس میں، نہ فیوچر میں، اور نہ آپ کو یہ فیوچر سمپل میں ملیں گے، نہ پاسٹ سمپل میں ملیں گے، نہ کسی پرفیکٹ میں، نہ پرفیکٹ کنٹینیوس میں۔ ڈز اور ڈو ہمیشہ پریزنٹ سمپل میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایس اور ای ایس فرسٹ فارم کے ساتھ جو استعمال ہوتے ہیں وہ بھی پریزنٹ میں استعمال ہوتے ہیں، پریزنٹ سمپل میں۔ یہ بتا رہے ہوں گے کہ کون کیا کرتا ہے یا کون کیا نہیں کرتا۔ تو جب بھی آپ کے سامنے ڈز آ جائے، ڈو آ جائے، ایس ای ایس ورب کے ساتھ آ جائے، تو سمجھ لیجئے بات پریزنٹ کی ہو رہی ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ٹینس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور جو یہ چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے اس کو بھی نوٹ کر لیں، یہ آپ کے بڑے کام آئے گی۔ آگے چلتے ہیں، اب بناتے ہیں کویشچنز۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے مطابق ڈو اور ڈز ہیلپنگ ورب نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہیلپنگ ورب ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، میں کسی سے بحث نہیں کرنا چاہتا، اور نہ میں کسی کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد ہے آپ کو ایسی انگلش سمجھانا جو آپ کو سمجھ آئے، اور جس سے آپ انگلش بولنا شروع کر دیں اور آپ کو ٹینس مشکل نہ لگے۔ اب اگر کوئی ہیلپنگ ورب ان کو سمجھتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ یہ ڈو اور ڈز شروع میں آ جائیں گے آپ کے ہیلپنگ ورب۔ میں ان کو سمجھتا ہوں جی یہ سائن ہوتے ہیں، یہ نشانیاں ہوتی ہیں آپ کی لینگویج میں، کچھ نشانیاں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ بات پریزنٹ کی ہو رہی ہے، پاسٹ کی ہو رہی ہے، کنٹینیوس کی ہو رہی ہے، پرفیکٹ کی ہو رہی ہے، بات کس چیز کی ہو رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ نشانیاں میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ جس طرح میں نے آپ کو ڈو اور ڈز کی نشانی بتا دی کہ یہ ہمیشہ پریزنٹ میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بتائیں گے کہ کون کیا کرتا ہے۔ اسی طرح اور آگے نشانیاں آئیں گی جو بتائیں گی، جو پاسٹ کا بتائیں گی، جو فیوچر کا بتائیں گی، جو کنٹینیوس کا بتائیں گی۔ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ اب یہ جو ڈز آپ نے ڈز کے ساتھ نیگیٹو کیا، یا جس کے ساتھ ای ایس لگا کے آپ نے جملہ مکمل کیا، وہ شروع میں آ جائے گا ڈز علی اسپیک انگلش۔ یہاں بھی آپ ایس نہیں لگائیں گے کیونکہ آلریڈی یہاں آ چکا ہے۔ ڈز علی اسپیک انگلش، کیا علی انگلش بولتا ہے؟ اور جن کے ساتھ آپ نے ایس ای ایس نہیں لگایا وہ ڈو سے بنے گے سوالیہ۔ ڈو آئی گو ٹو اسکول، کیا میں اسکول جاتا ہوں؟ ڈز شی واش کلوتھس، کیا وہ کپڑے دھوتی ہے؟ ڈو وی فائٹ ود دیم، کیا ہم ان سے لڑتے ہیں؟ اب یہاں ہم پوچھ رہے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ سیم وہی چیز کسی جملے میں آپ کو یہ بدلتی چیز نظر نہیں آئے گی کہ موجودہ زمانے میں کون کیا کرتا ہے، یا یہ ہم بتائیں گے کون کیا نہیں کرتا۔ یہاں ہم پوچھ رہے ہوں گے کہ موجودہ زمانے میں کون کیا کرتا ہے۔ سمپل سی چیز ہے، آپ فضول چیزوں میں نہ پڑے، تا ہے، تی ہے، رہا ہے، کسی کے آگے اینڈ پہ الف آ جائے، چھوٹی یہ آ جائے، بڑی یہ آ جائے، تو فالتو چیزوں میں نہ پڑیں۔ صرف یہ یاد رکھیں جو مین چیز ہے اور جو ٹھیک چیز ہے کہ پریزنٹ میں ایکشن کیا ہوتا ہے۔ تو ڈو دے ایٹ برگر، کیا وہ برگر کھاتے ہیں؟ آج کا یہ تھا ہمارا پریزنٹ سمپل، اور بڑا سمپل تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار ہے۔ آپ میں سے جس کو اس کی سمجھ آ گئی وہ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائے گا۔ جو چیز آپ مزید سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں وہ بھی بتائے، اور اس کے علاوہ جو بھی سوال ہو آپ کا ٹینس سے ریلیٹڈ، انگلش کے ریلیٹڈ، وہ آپ لازمی جو ہے کمنٹس میں بتائیں۔ اور جو چیز آپ کو اس لیکچر میں سب سے اچھی لگی وہ بھی آپ نے بتانی ہے، تاکہ میں چیزوں کو امپروو کروں اور مجھے پتہ چلے کہ میں نے آپ کو اور کیسے پڑھانا ہے، کیونکہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اور اگر میں کہیں سے غلط ہوا تو وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ اگر ہو سکا میں ٹھیک ہوا تو آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیسے ٹھیک ہوں۔ اگر غلط ہوا تو میں مان جاؤں گا جی میں غلطی پہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی انگلش کے ریلیٹڈ آپ کے سوالات ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، کمنٹس میں کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتا ہوں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔